बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस और मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF की जानिब से पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम के दूसरे जायजे में जो नई शराइत सामने आई हैं उनका बराह रास्त असर महज सरकारी फाइलों या पॉलिसी दस्तावेजात तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि ये असर आम आदमी की रोजमर्रा जिंदगी में भी महसूस किया जाएगा। ये शराइत बज़ाहिर तकनीकी और इंतजामी नौइयत की दिखाई देती है, मगर इनके असरात महंगाई, रोजगार, ज़राई लागत, अशियाई ज़रूरिया की कीमतों और रियासती इदारों के तर्ज अमल तक फैले हुए हैं। नई शराइत का एक अहम पहलू जो है वो करप्शन और गवर्नेंस से मुतल्लिक है। आला सतह के वफाकी और सूबाई सरकारी मुलाजमीन के असासों की तफसीलात शाया करने, करप्शन के हवाले से हाई रिस्क इदारों के लिए एक्शन प्लान तरतीब देने और एहतसाब करने वाले इदारों को मजीद बाइख्तियार बनाने जैसे इकदामात तवील मुद्दत में शफाफियत और रियासती नज़्म ज़ब्त में बेहतरी ला सकते हैं। लेकिन माजी का तजर्बा यह भी बताता है कि एहतसाब के लिए किए जाने वाले इकदामात अक्सर निचली सतह के मुलाजमीन या मखसूस तबकात तक महदूद हो जाते हैं, जिससे अवाम में बदएतमादी जन्म लेती है। दूसरी जानिब इन शराइत का फौरी और ज्यादा महसूस होने वाला असर टैक्सों और कीमतों में इजाफे की सूरत में सामने आ सकता है। खाद और कीड़े मार अद्वियात पर वफाकी एक्साइज ड्यूटी में मुमकिन इजाफा बज़ाहिर एक मालियाती हदफ है, मगर इसका बोझ बराह रास्त किसान पे पड़ेगा। ज़राई लागत बढ़ने का मतलब यह है कि पैदावार महंगी होगी, जिसका असर बिलाखिर सब्जियों, दालों, गंदम और दीगर ग़िज़ाई अशिया की कीमतों में इजाफे की सूरत में शहरी सारिफ तक पहुंचेगा। यूं एक फैसला जो कागज पर महसूलात बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, जमीनी हकीकत में महंगाई की एक नई लहर को जन्म दे सकता है, खासतौर पे ऐसे वक्त में जब आम आदमी पहले ही गैस, बिजली और ईंधन की कीमतों से निढाल है। चीनी की सनत को इक्तसादी आजादी देने की शर्त भी आम आदमी के लिए धोधारी तलवार साबित हो सकती है। एक तरफ अगर हुकूमती मुदाखलत, गैर शफाफ लाइसेंसिंग और बेजा सब्सिडी का खात्मा होता है तो मुमकिन है कि मार्केट में मुसाबिकत बढ़े और तवील मुद्दत में कीमतों में इस्तेहकाम आए। लेकिन दूसरी जानिब अगर इस आजादी के साथ मौसर रेगुलेटरी निजाम न बनाया गया तो यह खदशा है कि ताकतवर गिरोह कीमतों पर कंट्रोल हासिल कर लें, जिसका नुकसान सारिफ को उठाना पड़ेगा। IMF की शराइत में टैक्स इस्लाहात के जामे लाहे अमल की तैयारी भी शामिल है। उसूली तौर पे यह एक मस्बत कदम हो सकता है, लेकिन अगर इस्लाहात का बोझ एक बार फिर तनख्वाहदार तबके और सारिफीन पर डाल दिया गया तो इससे मुआशरती बेचैनी में इजाफा होगा। मजमूई तौर पर IMF की नई शराइत आम आदमी के लिए उम्मीदवार खदशात दोनों का इम्तजाज है। करप्शन में कमी, शफाफियत का आना और इदारा जारी इस्लाहात अगर दयानतदारी से नाफिज हुई तो ये मुस्तकबिल में बेहतर तर्ज हुक्मरानी की बुनियाद रख सकती हैं, मगर कलील मुद्दत में टैक्सों में इजाफा, ज़राई लागत का बढ़ना और मुमकिना मिनी बजट जैसे इकदामात आम शहरी की मुआशी मुश्किलात को मजीद गहरा कर सकते हैं। इसी मुआशी मंजरनामे का अहाता करने के लिए हमें ज्वाइन किया है माहिर मईशत नदीम उल हक साहब ने, और साबिक वज़ीर ख़जाना डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। बेहद शुक्रिया नदीम उल हक साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नदीम साहब, अगर देखा जाए जो दूसरा फेज़ है मजमूई मंजरनामे में, उसके अंदर जो शराइत IMF की तरफ से रखी गई हैं, आप इसे मालियाती इस्लाहात समझते हैं या फिर आम आदमी की ज़िंदगी जो है वो मुआशी दलदल की एक और गहराई के अंदर चली जाएगी? पहली चीज तो जी मुझे समझ नहीं आती कि हम मुल्क क्या IMF हमारा मुल्क चला रहा है या हमारी हुकूमत चला रही है। पहला सवाल तो ये पूछे ना, ये मुझे हो गए 70 साल देखते देखते कि हम IMF की शराइत का इंतजार करते हैं। हमारे हुक्मरान, हमारे मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर वो क्या करते हैं सिवाय इसके कि वो सैरें करते दुनिया की। भाई काम उनका चलाना, IMF की शराइत नहीं चलाना। नंबर 2, जो IMF की शराइत है वो सतही शराइत है। IMF 2 हफ्ते में, मैं IMF में 30 साल रहा हूं, मुझे पता है IMF कैसे काम करता है। IMF 2 हफ्ते में आके मुल्क नहीं ठीक कर सकता, उनके बंदे 2 हफ्ते के लिए आते हैं। सही। 2 हफ्ते में आके पाकिस्तान की पॉलिसी चला दे, तो ये लोग क्या कर रहे हैं? उन्होंने जो शराइत लगाई है, करप्शन बंद कर दो। भी करप्शन तो मैं सुन रहा हूँ, बच्चा था जब से करप्शन बंद हो रही है। बड़े बड़े साइन लगे हुए, करप्शन लेना मना है, करप्शन लेने वाला भी काफिर है, दूसरा भी काफिर है वगैरह। यार इस तरह करप्शन नहीं खत्म होती। नंबर 2, ये कहना टैक्स का निजाम खत्म करो, तो फिर साथ ही मिनी बजट क्यों आता है? टैक्स खराब होता है मिनी बजट से। सही। मिनी बजट क्यों आता है? IMF मिनी बजट क्यों लगवाती है? टैक्स के निजाम में जो 10 टैक्स एक चीज पे लगे हुए हैं, जो 15 किस्म के टैक्स है, 14 किस्म के टैक्स हैं, ये दुनिया में नहीं लगते, सिर्फ पाकिस्तान में लगते हैं। ये क्यों है? नंबर 2, ये हमें महंगाई सिर्फ नहीं नापनी, हमें ये भी नापनी है कि दुनिया के ग्रोथ बढ़ती क्यों नहीं है, शरह नमू जिसको आप कहते हैं। मैं तो ग्रोथ कहता हूँ, शरह नमू कहने की जरूरत कोई नहीं है। ग्रोथ क्यों नहीं बढ़ती, तरक्की क्यों नहीं होती इस मुल्क में, क्यों हम माजी के निजाम में बैठे हुए अभी तक? ये बातें IMF को करनी चाहिए क्या? बाकी जो 11 शराइत लगाई उसमें से मुझे कोई चीज नहीं नजर आती जो तरक्की बढ़ाएगी। हाँ, असासे, अगर असासे बताने से कुछ बनता है तो माशाल्लाह हम कहीं भी चले। मैं सर असासों के मौजू पे आपकी तरफ फिर आता हूँ, डॉक्टर हफीज पाशा साहब का टेक ले लूँ।
डॉक्टर साहब, IMF के कर्ज प्रोग्राम का अगर दूसरा जायजा देखें, जिस तरह नदीमुल हक साहब भी बात कर रहे थे, तो क्या हम इसे इस्लाहात कह सकते हैं या फिर इसे एक और नया चुंगल कह सकते हैं? बात ये है कि IMF का रुझान जो है, जो पिछले कोई हम 24 प्रोग्राम्स में रहे हैं, उनका रुझान जो है वो माशी हालात पे कर रहा है। उन्होंने ये जोर नहीं दिया कि माशी हालात इससे मुनस्सर होते हैं कि में गवर्नेंस अच्छी हो, लोगों के लिए काम किया जाए, सर्विसेज प्रोवाइड की जाए और कोशिश के रोजगार ढूंढा जाए, मिला जाए, और करप्शन जो है जिसके नतीजे में बहुत से नुकसान को उसको कम किया जाए। तो अब इन्होंने जो नए शराइत रखे हैं वो माशाल्लाह इन दो एरियाज में है, गवर्नेंस और करप्शन की कमी। तो ये बहुत मुनासिब है, और अगर वाकई हमारे गवर्नेंस में बेहतरी आती है और करप्शन कम होता है तो इससे बहुत फायदा। बात करप्शन कम होने से फायदा है। नदीमुल हक साहब, जिस तरीके से पाशा साहब ये कह रहे हैं कि करप्शन कम हो तो फायदा है, करप्शन कम करने के लिए जो तजावीज़ मंजर आम पे आती हैं उस पे अमल दरामद में बुनियादी रुकावट आपकी नजर में क्या है? देखिए जी, मुझे समझ नहीं आई, मैं पाशा साहब को सुन नहीं सका जो उन्होंने बात की कि यकीनन अच्छी की होगी, पर मुझे समझ नहीं आती करप्शन कम कैसे होगी। हम सब जानते हैं करप्शन कम होनी चाहिए, और करप्शन सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया में। अमेरिका में करप्शन का निजाम देख लें कितना बड़ा है, बरतानिया में देख लें। तो सिर्फ करप्शन को चेज करने से मुल्क नहीं बनते। अमेरिका करप्शन से बना है, और कोई बड़ी बात नहीं, करप्शन बेशक हो, हमारी हुकूमत जो है उसका तरीकेकार ही गलत है। करप्शन छोड़े, उसके बाकी तरीकेकार ही सारे गलत हैं। तो तरीकेकार जब गलत हैं तो क्या हो सकता है, करप्शन कैसे खत्म होगी? ठीक है, करप्शन ये तो नहीं खत्म हो जाएगी कि आप एहसासे डिक्लेयर कर दें तो करप्शन खत्म हो जाएगी। करप्शन खत्म होगी अगर आप निजाम ठीक करेंगे। निजाम ने पे IMF ने कुछ नहीं कहा सिवाय इसके कहने के नैब एक और बना दे, 4 और नैब बना दे। पिछली नैब ने क्या कर लिया था? जो पिछली नैब ने 5.3 ट्रिलियन कहते कलेक्ट किया था, कोई कलेक्ट नहीं हुआ, कहीं नहीं नजर आ रहा। तो मेरा ख्याल है हमें जरा कड़ी नजर से इन चीजों को देखना चाहिए। हम हर बात जो फॉरेनर आके कहता है हम सोचते हैं बहुत अच्छी है। मैं तो नहीं इस चीज से इत्तेफाक रखता। सही, आप इख्तिलाफ तो अपनी जगह पर बरकरार है, और बहुत सारे अरसे से बरकरार है, बहुत सारे सालों से इख्तिलाफ बरकरार है। डॉक्टर हफीज पाशा साहब, जिस तरीके से इख्तिलाफ है, जिस तरीके से हमारे पास तजावीज़ नहीं है, तो बज़ाहिर ये जो तजावीज़ आई हैं ये तकनीकी दिखाई देने वाली ये शराइत महंगाई, रोजगार और अशियाई ज़रूरिया की कीमतों पर किस तरीके से फिर अमल हमें करने को देख सकती है? देखिए, अगर आपने करप्शन के निज़ाम को देखा और ये पता चला कि लोग जब टैक्स नहीं देना चाहते हैं और डिपार्टमेंट के लोग उनके साथ मिल जाते हैं तो रेवेन्यू में वाज़ेह तौर पर कमी आती है। जब कमी आती है रेवेन्यूज में तो खर्चे करने की गुंजाइश कम हो जाती है, और इसके नतीजे में जो फ़ायदेमंद खर्चे हो सकते हैं ख़ास तौर पर गुर्बत को कम करने के लिए, उनमें कमी आ जाती है। तो टैक्स इवेजन से बड़ा नुकसान होता है। पाकिस्तान में अंदाज़ा ये है कि टैक्स इवेजन जो मिलजुल के किया जाता है ज़्यादातर वो तकरीबन 4 से 5 हज़ार अरब है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जिससे आमदनी में कमी होती है या खर्चे जो हैं वो ठीक से इस्तेमाल नहीं होते उनको रोका जाए तो यकीनन इससे आम शख्सियत को फायदा होगा। अच्छा पाशा साहब, नदीम साहब की राय ये है कि अभी मौजूदा मंजरनामे में ऐसा डिक्लेयर कर देना, नया एहतसाबी इदारा बना देना, उससे क्या होगा? तो आप समझते हैं कि आला सरकारी अफसरान के ऐसे डिक्लेयर करने से और एहतसाबी इदारों को बाइख्तियार बनाने की शर्त वाकई शफाफियत ला सकती? अब ये एक असल टेस्ट है जिसे कहते हैं ना मार्केट टेस्ट। इसलिए कि हमारी ब्यूरोक्रेसी बेइंतहा पावरफुल है, उनके इख्तियार में हाथ में सब कुछ है। अब ये बड़े मुश्किल से एग्रीमेंट शायद इस पे हुआ है, इसलिए कि रिपोर्ट तो अगस्त में निकलनी थी, वो दिसंबर में आई, और उसकी लेट होने की शायद बहुत बड़ी वजह यही है जो पब्लिक सर्वेंट्स के एसेट डिक्लेरेशन की रिक्वायरमेंट पब्लिकली करने की। तो अब ये जिसे मैं कहता हूँ एक मार्केट टेस्ट है, बाकी जो रिफॉर्म्स IMF ने प्रपोज किए हैं वो ठीक से इम्प्लीमेंट होते हैं या नहीं, होते हैं या नहीं होते, यही तो एक अहम सवाल है। नदीमुल हक साहब, आप अगर मजमूई मंजरनामे में देखें
تو ایسٹ ڈکلیئر کر دینے پہ کیا اعتراض ہے؟ نیا ادارہ شفافیت کا بنا دینے پہ کیا اعتراض ہے؟ کیا پرانے تجربات اچھے نہیں رہے اس لیے اعتراض ہے، یا پھر اعتراض سسٹم کے کسی لوپ ہول کے اوپر ہے؟ دیکھیے جی، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے سسٹم میں کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، میرٹ کوئی ہے ہی نہیں، اپنی مرضی سے جو مرضی لگاتے ہیں. یہ منسٹر جو ان سے ہیں وہ بھائی بھتیجے بھانجے ہوتے ہیں، تو خدا کے واسطے اس نظام میں کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے. نمبر 2، ایسٹ ڈکلیئر کرنے کا کیا مسئلہ؟ ہر کسی نے بنامی 1000 چیزیں رکھی ہوئی ہیں، سب کو پتہ ہے، آپ کو مجھے سب کو پتہ ہے، یہ نہیں کہ نہیں ہے. میں نے 1000 لوگوں کو دیکھا، ان کی جو زمینیں ہیں وہ لگی ان کے نوکروں کے نام وغیرہ، چھوڑیں یہ باتیں، پرانی باتیں. باقی جو لیگلائز کرپشن جو ہے، جو IMF نے نہیں پکڑی اور کوئی نہیں پکڑتا، جو سب سے بڑی لیگلائز کرپشن ہے، جو سرکاری گھر ملتے ہیں، سرکاری نوکریاں ملتی ہیں، سرکاری گاڑیاں ملتی ہیں، اس سے بڑی کرپشن تو کوئی ہے ہی نہیں. کسی کو کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں، کس کے پاس کتنے گھر ہیں، کس کے پاس کتنی گاڑیاں ہیں، کس کے پاس کتنے ٹھیکے ہیں، کس کے پاس کتنے بورڈ ممبرشپس ہیں، کس کے پاس کتنی فورن نوکریاں ہیں، کون فورن ٹرپس پہ جاتا ہے، یہ چیزیں کوئی نوٹس ہی نہیں کرتا. جتنا بڑا یہ خرچہ ہے اتنا بڑا کرپشن بھی نہیں ہے. یہ کوئی پکڑ ہی نہیں سکتا. ہم نے بار بار اس پہ لکھا ہے، رپورٹیں بھی بنائی ہیں، پر اس کو ہر کوئی بھول جاتا ہے. کیونکہ ٹھیک ہے، قومی خزانے کی جو چیزیں ہیں وہ تو ان کے لوٹنے کے لیے ہے نا، تو وہ تو لیگلائز کرپشن کو دیکھ لیں گا، صرف دوسری کرپشن کو دیکھنا ہے. سر اگر مجموعی منظرنامے میں دیکھیں تو لیگلائز کرپشن اور دوسری کرپشن، اس کے بیچ کا جو فرق ہے یہ کتنی دہائیوں میں آپ کو کم ہوتا دکھائی دیا اور اس میں اضافہ ہوتا دکھائی دیا؟ اس کے پیچھے کے محرکات آپ کو کیا نظر آتے ہیں؟ ہمیشہ بڑھتا رہا ہے، کبھی گرا نہیں، ہمیشہ بڑھتا رہا ہے. آپ دیکھیے سرکاری گاڑی ہوتی نہیں تھی، میں بچپن میں کسی کے پاس نہیں ہوتی تھی، اب ہر گریڈ 17 افسر کے پاس 3 4 گاڑی ہیں. اب دیکھیے گھر جو ہوتے تھے بہت مشکلوں سے لوگوں کو ملتے تھے سرکاری، اب ہر یونیورسٹی پروفیسر کے پاس سرکاری گھر ہے. اب دیکھیے ہر یونیورسٹی پروفیسر کے پاس کیا ہے، ہر چھوٹے چھوٹے افسر کے پاس بھی گھر ہے. تماشا بنایا ہوا ہے اس ملک میں یہ لیگلائز کرپشن سے. پلاٹ کس کس کو ملتے ہیں آپ وہ بھی دیکھ لیں پلیز. میں پھر کہوں گا کہیں جیل چلے جاؤں، ہر بندے کو پلاٹ ملتے ہیں، ایون لائرز کو بھی پلاٹس ملتے ہیں. یہ بھی تو غور کریں نا، یہ صرف ایک ہی چیز کو پکڑ کے بیٹھ گئے IMF والے. اور ہم جو 1000 طریقے سے پیسے دیتے ہیں، فیسوں میں، NOCs میں، اٹیسٹیشنز میں. کل سینٹ نے بھی پکڑ لیا اٹیسٹیشن سب سے بڑا کرپشن کا ذخیرہ ہے. اور میں نے NOC پہ 3 ہفتے پہلے لکھا تھا، جو میں NOC پہ فیس دے کے فورن آفس میں 25,000 روپیہ دے کے NOC کی فیس لینے، ایک باہر جو بندہ کھڑا تھا جس نے رشوت لی ہے 25,000 کی دینے کے لیے. تو یہ 1000 چیزیں، ان کو سمجھیں. مجھے بتائیں NOC ہوتا کیوں ہے، اٹیسٹیشن ہوتی کیوں ہے، یہ چیزیں ختم کیوں نہیں ہوتی؟ صحیح، یعنی نظام کے اندر موجودہ جو لوپ ہولز ہیں وہی ماضی سے چلتے آئے، حال کے اندر موجود ہیں، اس کی طرف توجہ دیتے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، تو جس کی وجہ سے یہ پھر دیگر معاملات جو ہیں اس کے اوپر روشنی ڈالی جاتی ہے اور اس پہ پھر پکڑ لائی جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ سر کیا سمجھتے ہیں؟ اگر ہماری معیشت کو دیکھیں تو اس میں بہت بڑا حصہ زراعت کا تھا، اب کھاد کو دیکھ لیں، اینٹی پیسٹیسائڈز میڈیسنز دیکھ لیں، اس پہ جو ممکنہ ایکسائز ڈیوٹی ہے اس میں جو اضافہ ہوگا، تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا اثر فصلوں کے اوپر کتنا پڑے گا اور عام صارف کو کتنا بھگتنا پڑے گا؟ میں اس کے سراسر خلاف ہوں. یہ بالکل نامناسب ہے. فرٹیلائزر پہ ہم جب کم از کم مجھے یاد ہے جب میں حکومت میں تھا کافی عرصہ پہلے، تو اس وقت میں فرٹیلائزر پہ 40 سے 45% سبسڈی دیا کرتا تھا. اب یہ ایک عجیب سی بات آ رہی ہے کہ سبسڈی تو چھوڑیے، فرٹیلائزر پہ اب آپ ایکسائز ڈیوٹی لگانی چلیں گی. اور پیسٹیسائڈ سے خاص طور پہ کپاس پر بڑا برا اثر پڑے گا اگر اس کی استعمال کم ہو جائے. سراسر اس کے خلاف ہوں. ہمیں فرٹیلائزر اور پیسٹیسائڈ پہ ایکسائز ڈیوٹی لگانا بالکل نامناسب ہوگا. اس سے ہمارا صنعتی جو زرعی پیداوار ہے اس کو بہت برا اثر پڑے گا اس پر. اور مجھے یاد ہے 20 سے 25 سال پہلے جب میں حکومت میں تھا تو اس وقت میں 25% سے 50% تک کی سبسڈی دیتا تھا مختلف فرٹیلائزر پر. تو یہ جو بات کی جا رہی ہے سراسر غلط ہے. ہمیں سبسڈی دینا چاہیے. آپ کو تو سن کے شاید حیرت ہوگی کہ ہندوستان میں ابھی تک فرٹیلائزر پہ 60% سبسڈی ہے، تو ٹیکس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور غلطی سے اگر ہم نے پیسٹیسائڈ پہ ایکسائز ڈیوٹی لگا دی تو ہمارے زرعی پیداوار میں خاص طور پہ کپاس پر بہت برا اثر پڑے گا. بہت برا اثر پڑے گا. اور آپ اس کی مکمل طور پہ مخالفت کرتے ہیں. ندیم الحق صاحب، جس طریقے سے
فرٹیلائزر کی بات کر رہے ہیں ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب، اور یہ کہتے ہیں کہ ماضی کے اندر ہم سبسڈی دیتے تھے اور اب حال میں ہم سبسڈی ختم کر کے ایکسائز ڈیوٹی اس کے اوپر لگا رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں مجموعی طور کے اوپر آئی ایم ایف کا جو نیا پلان ہے مستقبل قریب کے اندر عام آدمی جو ہے اس پہ اثر جو ہے وہ پازیٹیو پڑے گا، کچھ بھی نہیں پڑے گا، یہ نیگیٹو پڑے گا؟ دیکھیے جی، پہلی چیز تو فرٹیلائزر میں سبسڈی جب حفیظ پاشا تھے، میں بھی حکومت میں تھا، ہم سب اس پہ بات کر، بلکہ اس سے بھی چھوڑیں، جب میں نے اکنامکس سیکھی ہے پڑھنی اس وقت سے یہ بات ہو رہی سبسڈی ختم کرو. آئی ایم ایف اپنے 25 پروگراموں میں کہتے کہ سبسڈی ختم کرو. تو اب آئی ایم ایف کے کہنے سے کیا فرق پڑے گا؟ کیا ختم ہو جائے گی؟ کوئی بھی نہیں ختم ہوگی. حکومت کو بھی پتا چل گیا آئی ایم ایف جو بات کہتی ہے ہمیں پوری کرنی نہیں ہے. اس پروگرام میں بھی پتہ نہیں کتنے ویور دیے. ویور کا مطلب انہوں نے چھوٹ دی ہے کہ آپ نے کتنی چیزوں پہ کام نہیں پورا کیا، کوئی بات نہیں، ہم کو چھوٹ دیتے ہیں. صحیح. تو آئی ایم ایف بھی چھوٹ دے دیتا ہے. آئی ایم ایف کو پتا وہ پھنسا ہوا ہے ہمارے ساتھ، ہمیں پتا ہے آئی ایم ایف پھنسا ہوا ہے. تو ہم نے بھی کچھ نہیں کرنا، آئی ایم ایف نے کچھ کرنا. یہ لفاظی ہے صرف. عام آدمی بالکل خوش ہے. آپ پلیز عام آدمی کی وری کرنا بند کریں. آپ جو میڈیا والے لوگ ہیں نا زیادہ عام آدمی کی وری کرتے ہیں. عام آدمی خوش ہے. عام آدمی ماشاءاللہ اپنی انفارمل اکانومی میں بالکل خوش ہے، اپنا کام کر رہا ہے، اپنی مزدوری کما رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے. جدھر حکومت نہیں ہے وہاں عام آدمی خوش ہے، جدھر حکومت آتی ہے وہاں عام آدمی خراب ہے. حکومت ہٹے گی پیچھے تو عام آدمی کی بہتری ہوگی. اگر حکومت ان کو پکڑنے کی کوشش کر رہی ہے، ٹیکس لگانے کی کوشش کر رہی ہے، سب کچھ کر رہی ہے، تو عام آدمی برباد ہے. حکومت کو چاہیے پیچھے ہٹے، انفارمل اکانومی کو چلنے دے، بلیک اکانومی کو چلنے دے. ٹیکس اکٹھا ہوگا آہستہ آہستہ، ایک دم نہیں ختم ہوگا. یہ اگر اکانومسٹ بھی ہمارے مان جائیں تو بڑی اچھی بات ہے. یہ ٹیکس اکٹھا کرنا ایک بڑی عجیب بات ہے کہ ہم نے پہلے ٹیکس اکٹھا کرنا ہے پھر ترقی ہوگی. نہیں، ترقی ہوگی پھر ٹیکس اکٹھا ہوگا، ورنہ نہیں ہوگی. یہ پروپوزیشن آپ غور کر لیں. ترقی ہوگی تو ٹیکس اکٹھا ہوگا، ترقی کے بغیر کوئی ٹیکس نہیں اکٹھا ہوگا، اور ہم لڑتے رہیں گے سارا. یعنی ابھی جس طریقے سے پہیہ گھمایا جا رہا ہے، اگر اسی پہیے کو الٹا گھما دیا جائے تو پھر ترقی ہو سکتی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین دیگر ایشوز پہ بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. کہیں نہیں جائے گا، اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. ترکمانستان کے دارالحکومت اشخاباد میں منعقد ہونے والی بین الاقوامی کانفرنس برائے امن و اعتماد بظاہر ایک رسمی عالمی اجتماع تھا، مگر اس کے مناظر اور ملاقاتوں نے عالمی سیاست کے بدلتے ہوئے توازن کی ایک جھلک بھی پیش کی ہے. اس فورم نے در حقیقت اس سوال کو بھی نمایاں کیا کہ آج کی دنیا کس سمت بڑھ رہی ہے اور ریاستیں اپنی خارجہ ترجیحات کو کس طرح اثر نو ترتیب دے رہی ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کی اس عالمی فورم میں شرکت اور مختلف عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں پاکستان کی سفارتی سرگرمیوں کا حصہ بنی، لیکن جس منظر نے سب سے زیادہ توجہ حاصل کی وہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ ان کا مصافحہ اور غیر رسمی گفتگو تھی. یہ ملاقات محض ایک پروٹوکول لمحہ نہیں بلکہ علامتی طور پہ ایک وسیع تر جغرافیائی اور سیاسی پس منظر رکھتی ہے. روس کا بڑھتا ہوا عالمی اثر و رسوخ، یوکرین جنگ کے بعد مغرب کے ساتھ ہونے والی کشیدگی اور عالمی طاقتوں کی نئی صف بندی امریکہ کے لیے ایک مستقل درد سر بن چکی ہے. اس تناظر میں بھارت کی مثال سامنے ہے جو روس سے سستا تیل خریدنے کے باعث امریکی دباؤ کا سامنا کر رہا ہے اور بیک وقت واشنگٹن اور ماسکو کے ساتھ اپنے تعلقات میں توازن برقرار رکھنے کی کوشش میں ہے. دوسری جانب پاکستان کی سفارتی محاذ پہ حالیہ کامیابی اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ اسلام آباد ایک محتاط مگر متوازن خارجہ پالیسی کی جانب بڑھ رہا ہے اور چین، امریکہ اور روس کے ساتھ تعلقات کو کسی ایک بلاک کا حصہ بنے بغیر آگے بڑھایا جا رہا ہے. اشخاباد فورم کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف کی ترکی، ایران اور ترکمانستان کے صدور کے ساتھ باضابطہ، جبکہ روسی صدر تاجکستان اور کرغزستان کے صدور سے غیر رسمی ملاقاتیں ہوئیں. ان ملاقاتوں کا مجموعی تاثر یہ رہا کہ پاکستان خطے اور اس سے باہر اپنی سفارتی موجودگی کو فعال رکھنا چاہتا ہے. روسی صدر کے ساتھ حالیہ مصافحہ اسی پالیسی کی علامت کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے، خصوصاً اس لیے بھی کہ اس سے پہلے ستمبر میں بیجنگ میں شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے موقع پر بھی دونوں رہنماؤں کی ملاقاتیں ہوئیں جو رابطوں کے تسلسل کی طرف اشارہ کرتی ہیں. اور فورم سے خطاب میں وزیر اعظم نے افغانستان کی سرزمین سے مبینہ دہشت گردی، غزہ میں جاری بحران اور موسمیاتی تبدیلی جیسے موضوعات پہ پاکستان کا واضح اور دارینہ موقف دہرایا. انہوں نے عالمی برادری پہ زور دیا کہ افغان طالبان جو ہے اپنی ذمہ داریاں پوری کریں اور اپنی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دیں، جبکہ غزہ کے معاملے پہ مستقل جنگ بندی، انسانی امداد اور سلامتی کونسل کی قراردادوں کی حمایت کو پاکستان کی خارجہ پالیسی کا حصہ قرار دیا گیا. یہ نکات اس بات کی یاد دہانی ہے کہ پاکستان عالمی تنازعات میں ایک اصولی اور متوازن آواز بننے کی کوشش کر رہا ہے. اسی پہ بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے ایکس ایمبیسڈر جوہر سلیم. جوہر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جوہر سلیم صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مجموعی منظرنامے میں ہم یہ دیکھیں تو کل ایک خبر منظر عام پہ آئی تھی کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا لیکن ان کی ملاقات روسی صدر سے نہیں ہوئی، اور یہ جو بیانات تھے یہ بھارت سے چلنے والے ٹویٹر اکاؤنٹ سے پھیلائے گئے. بین الاقوامی میڈیا تھا جس کی ایک ذیلی شاخ تھی بھارت کے اندر، اور پھر اس میڈیا کو اس ملاقات کے بعد اپنی وہ ٹویٹس ہٹانا پڑ گئیں.
مجموعی منظرنامے میں پاکستان کی پوزیشن اس خطے کے اندر کیا بنتی جا رہی ہے؟ جی بالکل، دیکھیں پاکستان جو ہے اس وقت ایک پیس اور سٹیبلٹی دنیا میں جو ہے اس کو پروموٹ کرنے کی ایک آواز اس وقت اپنے ریجن میں بھی ہے اور اس کے بیونڈ بھی ہے. تو یہ کانفرنس جو ہے جو اشکاباد فورم، اور اس کا عنوان بھی یہی تھا، پیس اینڈ ٹرسٹ. تو دیکھیں پیس جو ہے وہ ٹرسٹ کے بغیر نہیں ہو سکتا، ٹرسٹ جو ہے وہ ڈائلاگ کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور ڈائلاگ جو ہے وہ ایک سسٹینڈ انگیجمنٹ کے بغیر نہیں ہو سکتا. یہ میسج تھا جو پاکستان نے وہاں پہ دیا. اور اب جو آپ نے بالکل ملاقاتوں کا بھی آپ نے ذکر کیا، یہ اہم ملاقاتیں تھیں صدر پیوٹن کے ساتھ، صدر اردوان کے ساتھ، ظاہر ہے ترکمانستان اور جو دوسرے سینٹرل ایشیا کے صدور ہیں ان کے ساتھ. تو اس میں بھی پاکستان نے 2-3 چیزیں اہم تھیں. ایک تو یہ دیکھیں افغانستان سے جو چیلنج ہے اس وقت دہشت گردی کا، وہ ایک ایسا چیلنج ہے جس پہ شاید پرسپشنز ہیں ساری اس ریجن کی بھی، بے شک وہ رشیا ہو، بے شک وہ چائنا ہو، بے شک وہ ایران ہو، بے شک وہ ترکیہ ہو اس ریجن کے ساتھ ہی، اور اس کے ساتھ ساتھ اب تو ویسٹ کے بھی جو ملک ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں وہاں پہ القاعدہ ری ایمرج کر رہی ہے رادہ. تو وہ ایک مشترکہ چیلنج ہے، اور اس کو پاکستان اس پہ ایک سپورٹ جو ہے وہ ایک کولیس کر رہا ہے، کہ جس کا مطلب ہے کہ ایک سسٹینڈ اور کلیکٹیو پریشر جو ہے وہ جو ہے ایک سفارتی پریشر سسٹینڈ اور کلیکٹیو وہ افغانستان پہ آئے، تاکہ افغانستان کو یہ باور کرایا جائے کہ ان کی ابھی جو پالیسی ہے وہاں پہ جو اس قسم کے گروپس کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں وہ سسٹینیبل بالکل نہیں ہے، اور اس سے افغانستان ڈپلومیٹک آئسولیشن، اکنامک آئسولیشن کا شکار ہو جائے گا، اور سیکیورٹی کے مسائل کا بھی شکار ہو جائے گا. اور ہندوستان جو ان کا کندھا استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ کسی طرح سے بھی افغانستان کے عوام کے حق میں نہیں ہے، بلکہ اچھا جوہر صاحب ایک چیز بتائیے کہ اس وقت دنیا کے اندر جو بلاک بن رہے ہیں، آپ کسی بھی ایک سائڈ پہ اوپر جاتے ہیں تو دوسرا ملک جو آپ سے طاقتور ہے وہ آپ کو کہتا ہے کہ تم میرے بلاک کو چھوڑ کے کیوں ادھر جا رہے ہو. اب یہ ریس بہت تیز ہو چکی ہے، اب الزامات بھی بہت زیادہ ہو چکے ہیں، اب معاشی طور پہ آپ کو نقصان بھگتنا پڑتا ہے. لیکن پاکستان کی پوزیشن اگر دیکھیں پچھلے 6-8 مہینوں کے اندر، پاکستان نے جس طرف بھی رجوع کیا کسی دوسری طرف سے ریبرٹل نہیں آیا، دوسری طرف سے اعتراض نہیں آیا. وہ مخالف بلاک کے اندر بھی اگر پاکستان نے اپنی پوزیشن کو مستحکم کیا ہے تو دوسری طرف سے ریبرٹل نہ آنے کی وجوہات کیا ہے؟ دیکھیے، ایک تو پاکستان جو ہے نا بلاک پالیٹکس کی سیاست سے جو ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر اس پرسپیکٹو سے میں بات کر رہا ہوں، اسے بہت جو ہے نا عرصے سے پاکستان جو ہے اس میں سے نکل چکا ہے. پاکستان اس پہ نہیں یقین رکھتا، اور اس لیے باقی ملک بھی جو ہیں اب اس چیز کو ریکگنائز کرتے ہیں کہ پاکستان کسی بلاکس کا حصہ نہیں بنے گا، نہ بننا چاہتا ہے. اور پاکستان جو ہے، دیکھیں پاکستان از اے میڈل پاور، پاکستان از اے نیوکلیئر پاور، پاکستان از اے 5th لارجسٹ کنٹری ان دا ورلڈ بائی پاپولیشن. تو اور پھر پاکستان جو ہے ساؤتھ ایشیا کے اندر اور اسلامک ورلڈ میں جو پاکستان کا ایک مقام ہے، تو اس کی وجہ سے پاکستان کا اپنا ایک ایسا ویٹ ہے کہ پاکستان کو کسی بلاکس کا حصہ بننے کی ضرورت نہیں ہے. اور پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو بلاک پالیٹکس ہے یہ انٹرنیشنل اسٹیبلٹی اور پیس کے لیے اور سیکیورٹی کے لیے خطرہ تو ہو سکتی ہے، لیکن اس کو پروموٹ نہیں کر سکتی. اچھا جوہر صاحب ایک چیز سمجھائیے، اگر بھارت کو ہم دیکھیں اور بھارت کی خارجہ پالیسی کو دیکھیں، ایک لمبے عرصے تک نان اسٹیٹ الائنس کے طور پہ وہ رہے، چاہے رشیا کے ساتھ اس کے دفاعی پیکٹس ہوتے رہے، امریکہ کے ساتھ بھی ہوتے رہے، لیکن یہ اس کا ایک تاثر ابھرتا رہا. اب یہ ایک شفٹ کیا آیا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے کہ بھارت اپنے اس سٹیٹس سے پیچھے ہٹ گیا اور وہ ایک الائنس کے اندر چلا گیا، اور پاکستان جو ہے جس کی پہلے ماضی کے اندر پوزیشن کچھ اور رہی، وہ اب اپنی پوزیشن تبدیل کر چکا ہے؟ جی دیکھیں انڈیا بظاہر تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہماری پالیسی اسٹریٹجک آٹونومی کی ہے، اور وہ لیکن اصل میں ان کی پالیسی جو سی ہے وہ اسٹریٹجک ہپوکریسی کی میں کہوں گا ہے، کہ وہ دے بیسیکلی جو ہے نا ہنٹ ود دا ہاؤنڈز اینڈ رن ود دا ہیئر والی بات ہے، کہ وہ ایک طرف تو رشیا سے تیل بھی لیتے ہیں اور بلیک مارکیٹ میں بیچتے ہیں، دوسری طرف امریکہ کا دم بھرتے ہیں کہ ویسٹ کا کہ جی انڈو پیسفک اسٹریٹجی کا بہت ہی کلیدی حصہ ہیں وہ چائنا کے خلاف، جو ایک وہ جو اس کو کنٹینمنٹ پالیسی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پھر وہ چائنا بھی چلے جاتے ہیں مودی، اور وہاں جا کے پھر وہاں پہ بھی فوٹو آپس کرتے ہیں. تو وہ مطلب یہ ایک قسم کی کلا بازیوں کی پالیسی ہے. لیکن دیکھیں دنیا اس کو دیکھ چکی ہے، مطلب وہ جو ہے نا یہ کافی عرصے سے وہ کر رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک مضموم پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ جی پاکستان جو ہے وہ جو ہے نا پاکستان جو ہے ایک نیٹ انسیکیورٹی جو ہے نا پرووائڈر ہے rather than being a security provider، اور پاکستان کا ایک جو رول ہے انٹرنیشنل پالیٹکس میں وہ ایک کنسٹرکٹیو نہیں ہے. لیکن اب دنیا پہ یہاں ہوتا جا رہا ہے کہ چیز اصل صورتحال تو اس کے برعکس ہے.
इंडिया का जो रोल है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में वो एक बहुत ही मुफाद परस्त, एक अपॉर्चुनिस्ट का है, और जो है ना, और वो किसी तरह से भी बिफिटिंग नहीं है जो उनका साइज है पॉपुलेशन का, जो उनका जियोग्राफिकल साइज है, जो अपना स्ट्रेटेजिक एक सिग्निफिकेंस समझते हैं, उसके किसी तरह से भी उसके शान शाया नहीं है, बल्कि वो उस किस्म की है, एक वो जो चाणक्य की पॉलिसी, जो मैकियावेलियन पॉलिसीज जो हैं, और जिससे कि वो साउथ एशिया जो इस रीजन को भी खतरा, उससे इनसिक्योरिटी बढ़ी है इस रीजन के अंदर भी। जौहर साहब, देखिए एक चीज बताइए कि अभी इन मुलाकातों में हम अगर अपनी मौजूदा पोजीशन देखें, अफगानिस्तान के साथ हमारे जो ताल्लुकात रहे या जिस तरह के मामलात रहे हैं, और अब उनके वज़ीर ख़ारजा का बयान सामने आना, फिर उधर से मुफ्तियों का एक उनके जो उलमा हैं उनका एक फ़तवा सामने आ जाना, इस सारे तनाजुर के अंदर ये जितने भी ममालिक हैं, आप रशिया को देख लें, आप तुर्कमानिस्तान को देख लें, ताजिकिस्तान को देख लें, इनका भी इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं अफगानिस्तान में दिखाई देता है। अब तो उनकी जो बायलैटरल ट्रेड है वो भी बढ़ती चली जा रही है। तो क्या हम ये भी चैनल इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने फ्रेंड के सर्कल को बढ़ा सकते हैं अफगानिस्तान के साथ मामूलात को बेहतर करने के लिए? देखिए, बिल्कुल, डिप्लोमेसी जो है 3 प्रॉन्ग्स पे होती है ना। एक बायलैटरल प्रॉन्ग है हमारे अफगानिस्तान के साथ, फिर एक जो है रीजनल प्रॉन्ग है, फिर उसके बाद एक इंटरनेशनल है जिसमें यूनाइटेड नेशंस की डिप्लोमेसी भी शामिल है। तो बिल्कुल इन तीनों प्रॉन्ग्स पे अगर आप देखें तो इस वक्त बड़ी सरगर्म, बड़ी हेक्टिक डिप्लोमेसी पाकिस्तान कर रहा है। और जिस तरह मैंने अपनी गुफ्तगू के आगाज में भी कहा कि इन सारे मुल्कों की ख्वाहिश भी, बिल्कुल ट्रेड वो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ सेंट्रल एशियन मुल्कों को भी उस दहशतगर्दी से जो इमर्ज कर रही है अफगानिस्तान से, उससे उनको भी बहुत खतरा है जो है। और इसलिए उनकी जो इस पे परसेप्शंस हैं, बेशक वो सेंट्रल एशिया के ही सारे ममालिक हों, बेशक वो रशिया हो, बेशक वो चाइना हो, बेशक वो ईरान हो, वो सबकी और पाकिस्तान की कॉमन परसेप्शंस हैं इस पे। तो पाकिस्तान बिल्कुल, और देखें वहां से पाकिस्तान की जो आवाज एक उभरी है इस फोरम के तवसत से भी, वो भी यही है कि जी आप इस चीज की इजाजत नहीं दे सकते कि जो है दहशतगर्दी, उसको एक टूल ऑफ फॉरेन पॉलिसी इस्तेमाल किया जाए, जो कि हिंदुस्तान इस वक्त कर रहा है, और वो अफगानिस्तान का कंधा इस्तेमाल करते हुए उसको करने की कोशिश कर रहा है। तो मेरे ख्याल ये बहुत जरूरी है इस वक्त 2 चीजें, कि एक तो दुनिया को जो है ना, इंडिया का सही चेहरा जो नजर आना शुरू हुआ है, एक जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी हमें मिली है इस चीज की, वो सही तरह और भी सही तौर पर दिखाया जाए, और दूसरे अफगानिस्तान पे और भी जो डिप्लोमेटिक प्रेशर है, इंटरनेशनल, रीजनल और बायलैटरल तो हम कर ही रहे हैं, वो सारा और भी बढ़ाया जाए, ताकि उनको इस चीज का एहसास हो जाए कि देखें आज अब इनकी भी बड़ी ख्वाहिश है अफगानिस्तान में जो इस वक्त रजीम है कि उनको इंटरनेशनल रिकग्निशन मिले, लेकिन दुनिया में किसने दी है? अच्छा सर, मेरा एक आखिरी सवाल जौहर सलीम साहब, कि जिस रफ्तार से हम चल रहे हैं या जिस समत को हम चल रहे हैं, 2026 का जब इख्तिताम होगा, अभी 25 का इख्तिताम हो रहा है, 24 के इख्तिताम पे पोजीशन और थी, 25 में यकसर ही मुख्तलिफ है जो वहमो गुमान के अंदर भी नहीं थी। तो इसी समत को और इसी रफ्तार से अगर चलते रहे और बीच में हर्डल्स जो मुमकिन तौर पे कोई आ सकती हैं वो आए भी, तो 2026 के आखिर में पोजीशन क्या होगी? देखिए, 25 के आखिर में हमारी पोजीशन उससे बहुत बेहतर है जो 24 के आखिर में थी। बहुत एक लंबा सफर हमने उस वक्त से तय किया है। अब हमें जिस तरह, एक तो खैर ये देखें, लेकिन चैलेंजेस अभी भी हैं। हिंदुस्तान का चैलेंज है जो उनकी साजिशें हैं, अफगानिस्तान से चैलेंज जो दहशतगर्दी है उसका चैलेंज है, मुआशी चैलेंज भी है, स्टेबिलिटी अभी आई है, ग्रोथ नहीं आई। उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम ट्रेड अपनी और बढ़ाएं, इकोनॉमिक्स डिप्लोमेसी जो है उसको पहले से भी ज्यादा रोबस्ट करें, वाइब्रेंट करें। और ये जो सारी चीजें हैं, इस वक्त एक डिप्लोमेटिक प्रोफाइल हमें मिला है, एक अपॉर्चुनिटी मिली है, उसको हम ट्रांसलेट करें आउटकम्स में, जो हम कह भी चुके हैं कि हम करना चाहते हैं इस वक्त। तो अगर हम ये फेज जो है वो इस चीज का है कि ट्रांसलेट करें इसको इकोनॉमिक लिंकेजेस में, ये इस वक्त जो हमें सब सफारती कामयाबी मिल रही है, सही, और इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स में, अगर वो हम कर सके अगले 12 महीने में, तो हमारी पोजीशन, यानी इदारा जाती इस्लाहात हमें करना पड़ेगी, मुआशी समत को बेहतर करना पड़ेगा, और यही पोजीशन जो है ये पाकिस्तान बेहतरी की तरफ गामजन करेगी। बहुत शुक्रिया जौहर सलीम साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद अमेरिका के साथ बढ़ने वाले ताल्लुकात जो हैं और F-16 की अपग्रेडेशन के हवाले से जो होने वाला मुआहदा है उसके बारे में बात की जाएगी। कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, मई में पाकिस्तान और भारत के दरमियान मार्का हक में पाक फजाइया ने शुजाअत और महारत का मुजाहिरा किया, जिसमें चीनी साख्ता JF-17 थंडर तैयारों ने फाल किरदार अदा किया। J-10C भी थे, लेकिन इसके बावजूद अमरीकी साख्ता F-16 तैयारे पाकिस्तान के लिए आज भी फजाई दिफा के तनाजुर में अहमियत रखते हैं। पाकिस्तान की फजाइया के पास इस वक्त 3 मुख्तलिफ ममालिक की टेक्नोलॉजी के हामिल लड़ाका तैयारे हैं। चीन के JF थंडर, J-10C है, अमरीका के F-16 और C-130 है, और फ्रांस के मिराज तैयारे।
یہ تنوع پاکستان کو اپنی فضائی حدود کے دفاع اور انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں میں لچک اور مؤثر حکمت عملی فراہم کرتا ہے۔ پاکستان گزشتہ 4 دہائیوں سے F-16 طیاروں کو اپنی فضائی دفاعی لائن میں اہمیت کے ساتھ استعمال کر رہا ہے۔ ان طیاروں کی قابل بھروسہ نوعیت، کم لاگت، دیکھ بھال میں آسانی اور تربیت کی سہولت انہیں دیگر جدید لڑاکا طیاروں کے مقابلے میں مؤثر بناتی ہے۔ انسداد دہشت گردی کے آپریشنز میں F-16 طیاروں نے گزشتہ 25 سالوں میں تقریباً 80% کارروائیوں میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو درستگی کے ساتھ نشانہ بنایا، جس سے ان کی عملی افادیت واضح ہوتی ہے۔ اب پاکستان اپنے F-16 طیاروں کو جدید بنانے کے لیے امریکہ سے تکنیکی معاونت حاصل کر رہا ہے۔ امریکی دفاعی سلامتی تعاون ایجنسی DSCA نے پاکستان کے لیے 68 کروڑ 60 لاکھ ڈالر مالیت کے ایک پیکج کی منظوری دی ہے، جس کا مقصد F-16 لڑاکا طیاروں کی اپ گریڈیشن ہے، جس کے بعد یہ طیارے آئندہ 15 برس یعنی 2040 تک مؤثر رہیں گے اور انسداد دہشت گردی میں پاکستان کی صلاحیت کو مزید بڑھائیں گے۔ F-16 لڑاکا طیاروں کی یہ اپ گریڈیشن پاکستان اور امریکہ کے درمیان معمول کے دفاعی تعاون کا حصہ ہے۔ پاکستان نے گزشتہ 40 برسوں سے ان طیاروں کو مہارت کے ساتھ استعمال کرتے ہوئے متعدد فضائی تنازعات اور انسداد دہشت گردی آپریشنز میں کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ تاریخی طور کے اوپر پاکستان کو F-16 کی پہلی کھیپ 1981 میں افغانستان میں سوویت مداخلت کے دوران فراہم کی گئی۔ بعد میں 2001 میں عالمی دہشت گردی کے خلاف جنگ کے آغاز کے بعد پاکستان کو 18 جدید بلاک 52 F-16 طیارے ملے، جن میں ٹارگیٹڈ پاڈز اور الیکٹرانک وارفیئر آلات شامل تھے۔ پاکستان کے پاس اس وقت مجموعی طور پہ 85 F-16 پرانے بلاک 15 اور 19 جدید بلاک 52 شامل ہیں، اور یہ امریکی ٹیکنیکل سیکیورٹی ٹیم کی نگرانی میں ہیں۔ یہ طیارے دیگر جدید لڑاکا طیاروں کے ساتھ مل کے پاکستان کی فضائی دفاع کو ناقابل تسخیر بناتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جدید چینی طیاروں کی موجودگی کے باوجود F-16 کی اہمیت اپنی جگہ پہ قائم ہے۔ یوں F-16 طیاروں کی اپ گریڈیشن نہ صرف موجودہ خطرات سے نمٹنے کے لیے ضروری ہے، بلکہ مستقبل میں انسداد دہشت گردی اور فضائی دفاع کی استعداد کو برقرار رکھنے کے لیے بھی ایک اسٹریٹجک فیصلہ ہے۔ اس اقدام سے پاکستان کی فضائیہ کو ٹیکنالوجیز میں کس حد تک برتری ملے گی، اسی بارے میں بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے مارشل ارشد ملک صاحب نے۔ ملک صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر، سب سے پہلے اگر بات کی جائے JF-17 تھنڈر طیاروں کی، J-10C طیاروں کی، اور ابھی حالیہ جو نئے طیاروں کی کھیپ ملنے کی امید ہے چائنا سے، اس کی موجودگی کے باوجود یہ 68 کروڑ ڈالر کا ہم نے جو ایک معاہدہ کیا، جس کی توثیق جو ہے امریکہ نے کی ہے، اس کی اہمیت کتنی ہے اور کیوں ضرورت ہے ابھی بھی F-16 کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسر بھائی، بہت شکریہ آپ کو میری اوپینین لینے کے لیے۔ آپ نے بڑا اچھا پریمبل دے دیا، ساری چیزیں آپ نے کور کر دی۔ میں تھوڑا سا اپنی ہمبل رائے میں اس میں اظہار کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں، آپ نے بتایا J-10 JF-17 اور انشاءاللہ J-35 جو فیوچر میں ہم لینے کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ تو ایک چائنیز ٹیکنالوجی ہو گئی، اور چائنیز ٹیکنالوجی اب اس عروج پہ پہنچ چکی ہے جس کا پلہ شاید ہندوستان یا ہمارا کوئی بھی دشمن نہیں کر پائے گا انشاءاللہ۔ دوسری ہماری جو آپ نے معراج کی ٹیکنالوجی بتائی، وہ ہم نے بہت عرصے سے ہم اس کو اڑا رہے ہیں، 1965 سے لے کے، اور آج تک اس نے بھی ہمیں بالکل بہت ساتھ دیا۔ ابھی بھی ہمارے پاس وافر مقدار میں وہ جہاز ہیں۔ تیسری ٹیکنالوجی F-16 ہے، جو کہ انشاءاللہ آئندہ کئی برسوں تک رہے گی۔ اس کی اہمیت اور افادیت یہ ہے، جیسے آپ نے بتایا، کہ ایک تو ہمارا بہت عرصے سے اس کے اوپر عبور آ چکا ہے، ہمارے پائلٹس کا، ہمارے انجینئرز کا، اور مینٹین کرنے والوں کا۔ یہ تینوں چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں جب بھی کسی قوم کی دفاعی حالت کا، یا خاص طور پہ ایئر فورس کا اسیسمنٹ کرتے ہیں، تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ان پائلٹس کی اس کے اوپر مہارت کیا ہے، اس کی سپلائی چین کیسی ہے، اور ان کے جو مینٹین کرنے والے ہیں وہ کس آسانی سے ان کو مینٹین کر پاتے ہیں۔ تو الحمدللہ F-16 میں جو میرے خیال میں، جو میری ذاتی رائے ہے، جب ہم نے اس نئی ٹیکنالوجی اس وقت انڈکٹ کی 82-83 میں، 81-82 میں، تو اس وقت ایک ٹرانسفارمیشن آئی پاکستان ایئر فورس میں، اور پاک فضائیہ کے تمام حلقوں میں، تمام اداروں میں، اور تمام ڈپارٹمنٹس میں ایک نئی جہت پیدا ہوئی۔ اب 1995 اور پھر 2025 میں، 2019 میں اور 2025 میں دو ایک امریکن ہمیں ریلیز ہوئے۔ اب یہ جو آئی ہے 2025 کی دسمبر کی، جو DSCA کی طرف سے ریکمنڈیشن گئی ہے، اور انشاءاللہ اگلے 30 دنوں میں انڈورسمنٹ ہو جائے گی، یہ ایک بہت بڑی پازیٹیو خوشائن بات ہے اس سینس میں کہ اس سے جو ہمارے ایگزسٹنگ F-16 کا بہت بڑا فلیٹ ہے،
اس میں ایک اس کی جو کیپیبلٹی ہے، کیپیسٹی ہے اور اس کی لانگ لائف جو ہے وہ بڑھ جائے گی انشاءاللہ. اور میں یہاں پہ آپ کو ایک اور اچھی بات بتانا چاہوں گا جو میں بڑے اعتماد کے ساتھ کر رہا ہوں کہ یوں سمجھیے کہ یہ ابتدائی عشق ہے، یہ پہلی ٹرانش ہے اور ابھی ہم نے اس کے علاوہ بھی F-16 کی کیپیسٹی بڑھانے چلے کے لیے آپ نے ملک صاحب آپ نے ابتدائی عشق کا حوالہ دے دیا، تو ابتدائی عشق کیوں ہے اور اس موقع پہ کیوں ہے؟ یعنی آپ دیکھیں کہ ٹیکنالوجی جہاں پہ جدت اختیار کر رہی ہے اور چائنا کے اوپر انحصار ہمارا یا چائنا کے ساتھ کولیبریشن جو ہے، اب اس کے چرچے تو زبانیں زد عام ہیں، تو پھر یہ ابتدائی عشق اس کے پیچھے کی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں ایک بات بڑی کلیئر رکھیں کہ جب بھی قومیں فیصلہ کرتی ہیں تو وہ ہمیشہ اپنے مفاد کو سامنے رکھتی ہیں. اگر ہم چائنا پہ آج انحصار کر رہے ہیں اور ہمارا بہت ٹرسٹ وردی اور بہت قابل اعتماد دوست ہے، ہمیں اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ٹیکنالوجی کے دور میں آپ کو ہمیشہ یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ٹیکنالوجی کہاں کہاں پہ بڑھتی جا رہی ہے اور کہاں پہ اس میں ایڈوانسمنٹ زیادہ آ رہی ہیں. جو ابتدائی عشق ہے وہ یہ ہے کہ ہماری F-16 کے بارے میں جو خواہشات ہیں اس میں اس کے اندر جو لگا ہوا ریڈار ہے اس کو ہم نے بہتر کرنا ہے. اس میں جو ابھی ایمرام لیٹسٹ میسائل ہیں جو کہ امریکہ نے ہمیں دیے ہوئے ہیں، اس کی ہم نے لیٹسٹ ورژن کو اپنانا ہے. ان دو کے بعد آپ کا F-16 دنیا کے کسی بھی ماڈرن جہاز کے کمپیٹیبل ہو جائے گا. اور مجھے بڑی امید ہے کہ جو ہمارے LORs پروسیس ہوئے ہیں، یہ والی ایک پہلی کرن تھی یا پہلی بون تھی ان LORs کے اپروول میں، جو کہ الحمدللہ ہو گئی. اچھا سر، کچھ ذرا مزید ایلیبوریٹ کیجئے گا موجودہ منظرنامے کو کہ دنیا میں اس وقت 5th جنریشن فائٹر جیٹس کے چرچے ہیں، اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کی باتیں کہ آگے بڑھنا ہے تو اس میں جو میزل نصب ہوں گے ان کی رینج کیا ہوگی. دنیا جدیدیت کی طرف جا رہی ہے، تو F-16 کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ F-16 جو ہے یہ ایک ایسا جہاز ہے جس میں تبدیلی آسانی سے ہو جاتی ہے. بہت سارے جہاز ایسے ہیں جن میں تبدیلیاں وقوع پذیر نہیں ہوتی. تو پھر جب دنیا بڑے جہازوں کی طرف جا رہی ہے، بڑے معاہدے کر رہی ہے، تو ہمیں اس کو جدید کرنے میں یا پھر نیا طیارہ خریدنے میں دونوں میں بنیادی فرق کیا ہے جو سمجھانے کے لیے بتایا جا سکے؟ بڑی سادہ سی زبان میں، اگر آپ ایک نیا جہاز لینے جاتے ہیں مارکیٹ میں، بھلے چائنا کا ہو، بھلے فرانس کا ہو، بھلے ٹائفون ہو UK کا یا ایون امریکہ کا، تو اس کی ایک بہت بڑی قیمت آپ کو ادا کرنا پڑتی ہے. اور وہ صرف جہاز کی قیمت نہیں بلکہ اس جہاز کے ساتھ جو ایسوسیٹڈ سسٹمز آتے ہیں، جو ویپنز آتے ہیں، ان کی ایک علیحدہ قیمت ہوتی ہے. اور وہ جہاز کی قیمت اگر آپ 5th جنریشن کی بات کرتے ہیں تو وہ بہت آگے 1 بلین تک جا پہنچتی. جبکہ جب آپ کے پاس ایگزسٹنگ فلیٹ ہو، اگر آپ اس کا ایک سٹرکچر طریقے سے اور آرگنائز طریقے سے اپ گریڈ کرنا چاہیں، اسی قیمت میں وہ پورا فلیٹ بھی ہو سکتا ہے، جس کو کہتے ہیں امریکن ٹیکنالوجی میں مڈ لائف اپ گریڈ. یعنی ایک بلاک جو آپ کے پاس آلریڈی ہوتا ہے، جب آپ اس پہ لائف اپ گریڈ کا پیکج لے کے آتے ہیں تو وہ لائف اپ گریڈ پیکج کر کے اس کو انہی 5th جنریشن جہازوں کے ماڈرنائز کے کمپیٹیبل کر دیتا ہے. اور اس میں بنیادی 2 چیزیں یاد رکھیے ہمیشہ، کسی بھی فائٹر جہاز میں 2 بنیادی چیزیں ہیں ادر دین چھوٹی چھوٹی کے، کہ اس کے اوپر ریڈار کون سا ہے، اس کے اوپر ویپن کون سا ہے. اور آج کی دور میں ویپن جو ہے وہ ہے آپ کا ایسا میسائل جو آنکھ کی رینج سے دور اور بہت دور تک دے سکے. تو میسائل اور ریڈار کا آپس میں بات کرنا، جسے BVR میزل کہا جاتا ہے. جی، بس ایئر ٹو ایئر میسائل. تیسری بات جو کہ پچھلے 9 مئی کے واقعے میں آپ نے دیکھا ہوگا، وہ ہوتا ہے انٹرآپریبلٹی، یا دونوں تینوں چاروں مشینوں کا آپس میں بات کرنا، جس کو ٹیکنیکل لینگویج میں کہا جاتا ہے لنک انٹیگریشن. آپ نے اس پیکج میں پڑھا ہوگا. الحمدللہ جو یہ والا پیکج آیا ہے اس میں لنک 16 جو کہ امریکن لنک 16 ہے، اس کی اپ گریڈیشن کا بھی ذکر آ گیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ کی جو اگر کوئی جنگ ہوتی ہے تو پہلے بھی تھا لیکن اب مزید بہتر طریقے سے. اچھا چلے سر، ایک چیز اور بتائیے کہ جب ہم نے رابطہ رہے، ٹھیک ہے، ہم نے امریکی نظام اپنے پاس رکھا ہوا ہے، امریکی نظام کی دیکھ بھال جو ہے یہ امریکی ٹیکنیکل ٹیم کے پاس ہوتی ہے. جب ہم 3 ممالک کے جہاز استعمال کر رہے ہیں، فضا کے اندر جہاز اڑ رہے ہیں، تو ان سب کا آپسی جو رابطہ ہے، اگر ہم چائنا کے ساتھ دیکھیں تو ہم نے مارکہ حق کے اندر
اپنی برتری کے طور پہ یہ رکھا تھا کہ اس سسٹم میں سارے کا سارا کنٹرول ہمارے پاس تھا. تو جب 3 اقسام کے آپ جہاز فضا میں بلند کر رہے ہوتے ہیں یا اڑان بھر رہے ہوتے ہیں تو پھر ان کا نظام آپس میں انٹیگریٹڈ کس طریقے سے ہوتا ہے, اس میں مشکلات کیا ہوتی ہیں؟ دیکھیے جو امریکن سسٹم ہے وہ لنک 16 پہ ہے. جو چائنیز سسٹم ہے وہ اب ہم نے الحمدللہ اپنا انڈیجس بنا لیا جس کو لنک 17 کہتے ہیں. صحیح. ان دونوں کو جو مربوط کرتے ہیں وہ آپ ماسٹری کرتے ہیں اپنی ایکسرسائزز کے, اپنی ٹریننگ سے, اور گراؤنڈ بیس جو آپ کے سینسرز ہیں اور جو گراؤنڈ پہ آپ کی ٹیمز ہوتی ہیں وہ اس میں مہارت حاصل کرتے ہیں. اور یہی ہم نے اس کا مہارت کا عملی جامہ پہنایا 9 مئی کے واقعات میں, اور یہ ثابت کیا کہ الحمدللہ ٹریننگ, اسکل, مہارت اور پریکٹس سے آپ ان چیزوں کو اور ان کمیوں کو کمی کر سکتے ہیں, جو کہ ہم نے کر کے دکھایا الحمدللہ. اچھا سر, ایک آخری سوال, کیا پرانے جہاز کی کوٹنگ سٹیلتھ والی ہو سکتی ہے؟ یہ ممکنات میں سے ہے؟ ناٹ ریئلی. کوٹنگ ہو سکتی ہے بٹ اٹ از ناٹ دیٹ افیکٹو. 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے کوٹنگ, دوسری ہوتی ہے شیپ. شیپ زیادہ افیکٹو ہوتی ہے, جو سٹیلتھ پینٹ پہ ایکسپیریمنٹس ہوئے وہ کوئی اتنے افیکٹو نہیں. ٹھیک, تو شیپ جو ہے اس کے اوپر کام ہو سکتا ہے. اور ابھی جو ہمارا ایگریمنٹ امریکہ کے ساتھ ہوا ہے 68 کروڑ ڈالرز کا, لنک 16 کا پیکج ہے, جس کے اندر انٹیگریٹڈ بھی ہے, جس میں مربوط نظام بھی ہے, جس میں مستقبل کی حکمت عملی بھی ہے, جس میں نئے میزلز کی رینج بھی ہے اور نئی ایکسیسریز بھی ہیں. تو اس سے پاکستان کی جو فضائی دفاع کا توازن ہے وہ بہتر ہوگا. بہت شکریہ ایئر مارشل ریٹائرڈ ارشد ملک صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے, مجھے دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی کل کے روز. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.